बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो के आगाज़ में मैं आपसे कहता हूँ अलग न्यूज़ के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। घंटी का बटन दबा दीजिए, साथ ही इस नाचीज़ के लिए भी ज़रूर घंटी का बटन दबा दीजिए। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी सपोर्ट जारी रखी हुई है। इस वीडियो की बात करें, इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात करें, इस वीडियो में इमरान रियाज खान को किसका फ़ोन गया, वजाहत का वादा किया गया, इसकी बात करें। और साथ ही इस वीडियो में ये बात भी कि इमरान खान साहब का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी है, वो प्लान बी क्या है, उसकी बात करें। इन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बड़ा ज़ोर शोर से एक वावेला किया गया फरहत शहजादी साहिबा, बुशरा बीबी की दोस्त फरहत शहजादी साहिबा के बारे में कि उन्होंने करप्शन की, भांडा फूट गया। उन्होंने, इमरान खान ने, बुशरा बीबी ने करप्शन की। इमरान खान चूंकि नहीं है मंजर पर, तो इमरान खान के खिलाफ भी ये फैसला दे दिया गया कि इमरान खान ने करप्शन की, भांडा फूट गया, सब सामने आ गया। और वानुआतू का बुशरा बीबी ने पासपोर्ट वगैरह ले लिया। लेकिन फिर उसके बाद फरहत शहजादी की जानिब से मीडिया को, मुख्तलिफ चैनल्स को जो नोटिस भेजे गए, उन्होंने ये बता दिया कि फरहत शहजादी खुद इस वक्त क्या कर रही हैं, क्या चाहती हैं। और फरहत शहजादी अपने इस स्टेटस के बारे में जो मीडिया ने बना दिया है, जवाब देना चाहती हैं, जवाब देना जानती हैं। तो फरहत शहजादी जो हैं वो ये बैटल हेड्स ऑन लड़ना चाहती हैं। अच्छी बात है, फरहत शहजादी गलत है तो गलत साबित हों, और उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात गलत हैं तो गलत साबित हों। बेहतरीन, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अता तारड़ को फरहत शहजादी ने इस सूरत हाल में 5 अरब का लीगल नोटिस भिजवा दिया है। इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि फरहत शहजादी की जानिब से अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके दौरान बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगाए। फरहत शहजादी अपने टैक्स गोशवारों में तमाम असासे डिक्लेयर कर चुकी हैं। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि अता तारड़ 7 दिन के अंदर या तो माफी मांगे, वरना हतक इज्जत और 5 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया जाएगा। कानूनी नोटिस में मजीद कहा गया है कि गलत, बेबुनियाद और झूठी खबरें फैलाने पर फौजदारी और दीवानी मुकदमात दायर किए जाएंगे। ये मीडिया को फरहत शहजादी का जवाब है, जिन्होंने खूब उनके बारे में वावेला किया। तो वो इस सिलसिले में भी लड़ाई अपनी करना चाहती हैं। उनके स्क्रीनशॉट्स, उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स के हवाले से वो चलाए गए, और उनके जो पर्सनल डाटा है उनका, वो टैक्स डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो शेयर किया गया अता तारड़ की जानिब से। अता तारड़ के पास एज एन इंडिविजुअल ये डाटा नहीं हो सकता था, लेकिन शेयर किया गया, और हमारे यहाँ इस पर चैनल्स ने ट्रांसमिशंस वगैरह कर डाली। ये हमारे यहाँ इस तमाम सूरत हाल में हुआ है। फरहत शहजादी ठीक, फरहत शहजादी गलत, इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं, लेकिन जो है वो सामने आना चाहिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर आप दुरुस्त हैं तो आप लीगल बैटल लड़ें, और लीगल बैटल लड़ने के बाद जो झूठा है उसे उसके घर तक पहुंचा कर आएं। नथिंग लाइक इट। अब इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब के प्लान बी के बारे में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं, उनकी बात थोड़ी देर में करेंगे। उन्होंने वल्गर कहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा है फुहश। इस हवाले से कुछ बातें मैं अभी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब का जो प्लान बी है, दुनिया न्यूज के रिपोर्टर ने मोहम्मद अशफाक साहब ने एक इंटरव्यू किया सरदार अजीमुल्लाह खान का। सरदार अजीमुल्लाह खान साहब जो हैं, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के लिए, सीनियर कानूनदान हैं। इन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब की जमात अब अदालत में अपने हक के लिए जा रही है, और हमें बार बार इजाजत दी जाती है। और जैसे पार्ट साहब के साथ हुआ था, उनको इजाजत मिली कहना में, और उसके बाद उनके घर पर तोड़ फोड़ की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा की गई। और हर जगह जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी रैली करना चाहती है, वहां अदालत की इजाजत के बावजूद इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही। कराची में मिलेनियम पर जहां वो शोहरे आफाक कौमी तराना पढ़ा गया था, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गैदरिंग थी वो कौमी तराना पढ़ने की। उस वक्त जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया गया, तो अगले रोज वो तराना वहां उस मकाम पर पढ़ा गया था। उसी मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 12 नवंबर को जलसा करना चाहते थे, लेकिन जलसा नहीं करने दिया गया, इजाजत नहीं मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है हम नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी इतना खौफ था कि इंतजामिया वहां
بھاری نفری کے ساتھ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی آئے گا تو ہم گرفتار کریں گے. ان کو لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والے اعلان کر دینے کے باوجود بھی اب بھی کہیں گے کہ ہمیں جلسہ کرنا ہے. ہمارے صحافی اس معاملے میں اتنے بے شرم نکلے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس جلسے کے حوالے سے بڑے ویڈیو پیغامات وغیرہ دیے تھے. کہاں ہو, جلسہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ماسس کے لیے کام کرنے والے لوگ تصور کیے جاتے ہیں اور خود ایک جماعت کے بیسک رائٹ کے لیے یہ لوگ آواز اٹھانے کی بجائے اس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو ہمارے ہاں ایسے نمونے بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ نمونے اپنا کام اپنے انداز میں کرتے ہیں. تو سردار عظیم اللہ خان صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا حق مانگے گی. حق نہیں ملے گا اگر تو پھر پلان بی تیار ہے. عمران خان صاحب نے ان کے مطابق 150 جی ہاں 150 بڑا نمبر ہے 150 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. یہ ویڈیوز عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور جب گرفتاری ہو جائے گی تو عمران خان صاحب پھر باہر ان کے آنے کا رستہ روکا جائے گا, نہیں آ پائیں گے. عمران خان صاحب نے اس لیے یہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتی ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں نہیں کرنے دیں گے آپ جلد سے, جو ہمارا بنیادی حق ہے, الیکشن میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, لیکن الیکشن میں صرف نون لیگ کے لیے ایون پلینگ فیلڈ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے پلان بی پر جائیں گے. پلان بی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 150 ویڈیوز ہیں, ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر جاری کیا جائے گا اور سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, وہ اس کو پھیلائیں گے اور عمران خان صاحب کا پیغام روزانہ کی بنیاد پر شیئر کیا جائے گا. دن میں ایک یا بعض اوقات 2 ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کی جائیں گی. عمران خان صاحب یہ کام پہلے سے کر کے گئے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں ان سے 4 ہاتھ آگے 40 قدم آگے اپنا کام کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. جب پاکستان میں کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے, عمران خان صاحب نے کیا. اور جب پاکستان میں تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹک ٹاک, یہاں تو نوجوان آتے ہیں واہیات سا ڈانس کرتے ہیں اور ٹک ٹاک جو ہے وہ ناچنے گانے کا پلیٹ فارم ہے, تو عمران خان صاحب نے ٹک ٹاک کو بھی ٹیک اوور کر لیا اور پھر طوفانی انداز میں پاکستان تحریک انصاف ٹک ٹاک پر بھی چھا گئی. تو عمران خان صاحب کی یہ ویڈیوز جو ہیں یہ وائرل ہوں گی اور عمران خان صاحب کا پیغام الیکشن کیمپین اس صورت میں چلائی جائے گی. 150 ویڈیوز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پنجاب سردار عظیم اللہ خان صاحب کے مطابق. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی الیکشن کیمپین چلائیں گے. انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں بہت بھرپور انداز میں جائے گی, جس کا ان کے مخالفین کو خوف ہے. اب یہاں پر میں آپ سے عرض کروں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو انہوں نے ایک انٹرویو اور دیا ہے. اس انٹرویو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں. میں ان باتوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں ان سے بات ہوئی ٹرینڈز کے حوالے سے. رانگ نمبر مرزا اور مولوی برائے فروخت ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وائرل ویڈیوز کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, پرانے کلپس ہیں, کلپس جوڑ کے یہ بنا دیا گیا, ان میں عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکالے گئے بالکل اس کے فوری بعد کی بھی کلپس ہیں اور عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے کی کلپس ہیں, کچھ اور بنایا جا رہا ہے. بہرحال جو بنایا جا رہا ہے وہ ان کلپس میں نظر آ رہا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کے بعد اب تازہ انٹرویوز میں اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب اس حوالے سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ تو ہے نہیں, میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں, ہم صرف یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز کرتے ہیں, فیس بک پر اپنی ویڈیوز کرتے ہیں, جو کچھ سوشل میڈیا پر ہے وہ میں نے دیکھا, مجھ تک پہنچا, یعنی خبریں مجھ تک پہنچی, وہ تو بس گالی گلوچ ہے. یہاں بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. پھر وہ اس کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک, گھر میں تربیت ٹھیک نہیں ہوئی پاکستانی قوم کی. دوسرا, وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں پاکستانی قوم کی تربیت پر توجہ نہیں دی گئی, وہاں تعلیم پر تو توجہ دی گئی لیکن تربیت پر توجہ نہیں دی گئی. ساتھ ہی محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آ کر جو نوجوان ہیں ان کو اور زیادہ خراب کیا اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے مزید برائیاں پھیلانے کی وجہ بنی ہے. پی ٹی آئی کا انہوں نے باقاعدہ طور پر نام لے کر بات کی. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خراب کیا, سب سے زیادہ گند مچایا, تو پھر ابتدا ہماری سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے.
تو ابتدا کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے. ہماری سیاست میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور یہ جو جماعتیں ہیں ان کی اگر بات کرتے ہیں تو جلسوں میں کھڑے ہو کر سور کے بچے کی زبان جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کی, پاکستان تحریک انصاف کی کسی رہنما کی زبان نہیں تھی, یہ تو مسلم لیگ نون والوں کی بھی زبان نہیں تھی, یہ ذوالفقار علی بھٹو کی زبان تھی. اور تب تھی جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. تو اگر آپ سوشل میڈیا کو اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں, تو یہ بہت پہلے سے سلسلہ جاری ہے. وہاں تھی میاں نواز شریف صاحب. کہاں سے آ گئی یہ عورت جلسوں میں کھڑے ہو کر؟ ہماری اخلاقیات تباہ کر دی ہیں اس عورت نے. یہ میاں نواز شریف صاحب کا, اور جس کو یہ اپنا باپ کہتی ہے, شہید کہتی ہے, اس کو ہم نشان عبرت بنائیں گے. جس کو یہ شہید کہتی ہے اس کو, اس کے باپ کو ہم نشان عبرت بنائیں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی, انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب کی زبان ہے. اور ابھی دور کیوں جائے, ابھی جب میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آئے ہیں تب بھی انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں پر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے. تو خواتین کے بارے میں, جلسوں میں آنے والی, اپنے سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنے والی خواتین کے بارے میں میاں نواز شریف جس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرتے رہے ہیں بار بار, وہ ہمارے سامنے ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو محمد علی مرزا صاحب, آپ جو پاکستان تحریک انصاف کو اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں, آپ پہلی بار سب سے پہلے یہاں پر رانگ نمبر ہے. دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ سخت زبان کسی کی ہو سکتی ہے, ولگر نہیں ہونی چاہیے زبان. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زبان جو ہے وہ ولگر ہے, فحش ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان صاحب نے کہا تھا شلواریں گیری, اور مریم نواز, پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو بات ہوئی تھی نا کہ تم میرا نام ایسے کیوں لیتی ہو, پھر وہ کہتے ہیں اس عمر میں ایسی باتیں کرنا, یہ تو ولگر زبان ہے عمران خان کی. عمران خان صاحب کے یہ جو دونوں جملے ہیں, شلواریں گیری بھی اور مریم نواز میرا نام تم اس طرح سے مت لیا کرو, ان دونوں جملوں پر میں سوشل میڈیا پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں, نامناسب جملے تھے, عمران خان صاحب کو نہیں کہنے چاہیے تھے. لیکن اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کے نزدیک یہ ولگر ہے تو اس حد تک تو درست ہے کہ یہ شلواریں گیلی والا جو جملہ یہ ولگر ہے. لیکن ولگیرٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ رانگ نمبر ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جعلی برہنہ تصاویر لاہور کی فضا پر طیارے سے پھینکوائی تھی, گرائی تھی, اسے کہتے ہیں ولگر کام. میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے رانا ثناء اللہ نے مرحوم سلمان تاثیر جو ہیں ان کی فیملی کی, اور ملک سے باہر سوئمنگ پول میں, کیا کوئی کس خلیے میں ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں, تو سوئمنگ پول میں ان کے گھر کی خواتین کی تصاویر پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے رپورٹرز کو ایک گڈی لا کر لوگوں میں بانٹی تھی باقاعدہ طور پر. یہ ہوتی ہے ولگر حرکت. اگر آپ ولگر حرکت جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے, تو ابھی جو عثمان ڈار کی 80 برس سے زیادہ عمر کی بوڑھی والدہ کے ساتھ کیا گیا, ریپ کی دھمکی دی گئی, اسے کہتے ہیں ولگر حرکت. تو آپ ولگر حرکت جاننا چاہتے ہیں, یہ جو ہمارے نگراں وزیر اطلاعات ہیں, ان کے ٹویٹر پہ جائیے, اور ٹویٹر پہ جا کے جب آپ ان کا پروفائل کھول لیں گے, اوپر سرچ میں جا کے لکھیں گے آپ یوتھیا اور ہمارے نگراں وزیر اطلاعات کس طرح سے اس گالی نما لفظ کا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیے, اسے کہتے ہیں ولگر زبان. اور وہ جس طرح کا کانٹینٹ ٹویٹر پہ دیکھتے اور لائک کرتے ہیں, اس پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ولگر کیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے خوش قسمت ہیں کہ ان کے مخالفین میں اخلاقیات بہت زیادہ ہیں. یہ ابھی جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا, یہ اخلاقیات ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زبان خراب ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا وائرل کلپ ہے, پورے پاکستان نے کیا پوری دنیا نے سن رکھا ہے, جس میں وہ کہتی ہیں گھٹیا شخص, بد کردار شخص, 2 نمبر آدمی, بدبودار آدمی, اور شیطان آدمی. یہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کرتی ہیں اور یوتھیا کہتی ہیں, وہ جج صاحبان جن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے حق میں فیصلے آئے, ان کو وہ عمرانڈو جج کہتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر کی ہوئی ہیں. عمرانڈو لکھے ہوئی تصویریں مریم نواز شریف صاحبہ ری ٹویٹ کر چکی ہیں. تو ایک لمحے کو سوچئے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو خود اندازہ ہے کہ جو عمرانڈو لفظ ہے یہ کس لفظ کو بدل کر بنایا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ولگر ہے. سوچئے, جب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے بدبودار آدمی, 2 نمبر آدمی, گھٹیا آدمی, تو آپ عمران خان کو ولگر کہہ رہے ہیں. اب اس کا ایک لمحے کو, انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ جو رانگ نمبر ہے, ایک لمحے کو سوچئے کہ عمران خان نے جواب دیا ہوتا, اور یہی جو گھٹیا آدمی ہے عمران خان نے گھٹیا عورت کہہ دیا ہوتا. یہی جو بدبودار آدمی ہے عمران خان نے بدبودار عورت کہہ دیا ہوتا. یہی جو بد کردار آدمی ہے, نشیوں کو دیکھا ہے, قبرستان میں اوندھے منہ پڑے ہوتے ہیں, عمران خان نے بد کردار عورت کہہ دیا ہوتا.
تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ عمران خان کے اس جملے پر اگر اسے ولگر کہہ رہے ہیں تو پھر ان جملوں کے بعد عمران خان کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کیا کرتے؟ آپ اصل میں رانگ نمبر ہیں. خواجہ آصف صاحب نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر, کہیں اور نہیں, پارلیمان میں کھڑے ہو کر کہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ٹریکٹر ٹرالی شینی مزاری صاحبہ کو, آپ رانگ نمبر ہیں اس لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ ان تمام باتوں کو چھوڑیے. وزیر تعلیم کے عہدے پر فائز مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر, انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ عمران خان کے مرحوم والد کے بارے میں, مرحوم والدہ کے بارے میں گالی دی تھی, اور ایک جامعہ میں کھڑے ہو کر بچوں کے سامنے کانووکیشن کیپ پہن کر, گاؤن پہن کر گالی دی تھی. تو یہ ہیں ولگر لوگ. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ولگر لوگ کون ہوتے ہیں, ولگر زبان کیا ہوتی ہے, تو مراد سعید اور مراد سعید کی بہن کے بارے میں جو گفتگو میاں جاوید لطیف نے کی تھی اسے کہتے ہیں ولگر گفتگو. اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں میاں جاوید لطیف کے علاوہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بارے میں, تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہ انتہائی ولگر لوگ ہیں. آپ نے طلال چودھری کی گفتگو ایک جلسے میں سن رکھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں استعفیٰ لوگے, لے لوگے استعفیٰ, اور وہ جو اشارے کرتے ہیں گندے اسے کہتے ہیں ولگر آدمی. جو عابد شیر علی نے لندن کے ریسٹورنٹ میں کیا تھا اسے کہتے ہیں ولگر آدمی. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور جو بشرا بی بی کے بارے میں یہ تمام لوگ بار بار کرتے ہیں اسے ولگر حرکت کہتے ہیں. جسے آپ کہہ رہے ہیں اسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ولگر حرکت نہیں کہتے, چونکہ آپ رانگ نمبر ہے اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں صحافی اس جماعت کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے مہم چلاتے ہیں. ان صحافیوں کو چونکہ ڈالر نظر آ رہے ہیں, تو یہ تو سوشل میڈیا پر اپنی رائے دینے والے لوگ ہیں. لیکن کیا کہیے گا وہ صحافی جن میں سے کسی نے پیٹرول پمپ لے لیا, وہ صحافی جن میں سے کسی نے پیمرا لے لیا, جن میں سے کسی نے PHA لے لیا, جن میں سے کسی نے ریلوے کی ترجمانی لے لی, جن میں سے کسی نے وزارت اعلیٰ لے لی, جن میں سے کسی نے کابینہ میں جگہ لے لی, وزیر بن گیا, جن میں سے کسی نے نگراں وزیر اعلیٰ بن کر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی پکڑ کر میاں نواز شریف صاحب کے, ان کی جماعت کے تلوے چاٹے ہیں. ان صحافیوں کو کیا کہیں گے؟ وہ صحافی جنہوں نے ایک مادر علمی میں اساتذہ کو پیچھے کرتے ہوئے اپنی کم عمر کی, کم تجربے کی بیٹی کو ان تمام اساتذہ کے سروں پر مسلط کر دیا. یہ ولگر لوگ ہوتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. یہ واہیات حرکت ہوتی ہے, اور یہ صحافی ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں. جنہیں آپ کہہ رہے ہیں فائدہ اٹھانے والا, آپ غلط ہیں, آپ رانگ نمبر ہیں. اس لیے آپ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ قاسم علی شاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کوئی بعید نہیں کہ آپ بہت جلد بن جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف والے آپ کو بنائیں گے قاسم علی شاہ صاحب. آپ کی مرضی ہے, آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے. عمران ریاض خان کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی اور آپ نے کہا کہ آپ کی عمران ریاض خان سے بات ہوئی. اب رائے ثاقب کھرل ہمارے دوست یہ بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جب وہ تمام کلپ آپ تک پہنچ گئے سوشل میڈیا سے جن میں عمران ریاض خان نے اسد طور کے لیے, متی اللہ جان کے لیے, ابصار عالم کے لیے آواز اٹھائی, اور اس طرح سے آواز اٹھائی کہ عمران خان کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, تو اس عمران ریاض سے بات کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی خبر نہیں دی جھوٹی, مجھے اندازہ ہو گیا, مجھے پتا چل گیا, آپ میرے پاس جہلم آ جائیں, میں وضاحتی ویڈیو بناؤں گا. انجینئر صاحب غلطی آپ سے ہوئی ہے تو چل کر مظلوم کے پاس جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے آپ کو جانا چاہیے. آپ اتنے پیدل ہیں کہ آپ نے غلط کیا اور آپ توقع یہ کر رہے ہیں کہ دوسرا آپ کے پاس جہلم آئے گا. وہ شخص جو ابھی تشدد کا نشانہ بن کر آیا ہے, وہ شخص جو ابھی پاکستان میں جرت کی نشانی بن کر آیا ہے, اس شخص کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے اس سے آدھا گھنٹہ گفتگو کی ہے بقول آپ کی, آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ شخص جو پاکستان میں سب سے خوبصورت بولنے والا تھا وہ پاکستان میں شاید سب سے بڑا حقلہ بن چکا ہے. آپ رانگ نمبر ہے, آپ جتنی جلدی رجوع کر لیں گے اتنا اچھا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.